आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी, दवा से ज्यादा दुआ पर इन्हिसार क्यों, और क्या मुज़ाकराती टीम में मजीद कुछ काबिल एतमाद लोगों की शमूलियत होनी चाहिए थी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैंने चौधरी निसार साहब को कहा है, जो पहली टीम थी जिसमें 11 लोगों को वाकई निसार ठीक कहता है, जो 11 नाम है जी। उन 11 नामों में से नवाज शरीफ को मुफ्त मशवरा देता हूं कि 8 नाम डाले इन 4 के साथ दर्जन पूरे करे, या 7 डाले या 6 डाले, 6 से कम ना डाले। घेरे में आ सकते हैं तालिबान, इनकार नहीं कर सकते, और अगर ये नहीं किया तो हुकूमत घेरे में है। बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। अमन को मौका देना चाहिए, चले दे दिया। 4 रुकनी बाइख्तियार मुज़ाकराती टीम भी बना दी। क्या अब अमन हो जाएगा? क्या अब एक ऐसा मुआहिदा हो जाएगा जिसके नतीजे में 9-10 मुहर्रम के 40वें और रबीउल अव्वल के जुलूस बखैर व आफियत बिला खौफ व खतर निकल सकेंगे? क्या मुज़ाकराती कमेटी इस बात की जामिन बन सकेगी? मुतालबा है शरीयत के निफाज का, शरीयत नाफिज होना चाहिए। किसको इनकार है? कौन इनकार कर सकता है? बहैसियत मुसलमान किसी को इस मुतालबे पर कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि शरीयत जिस तरह नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, क्या शरीयत में खुद इसकी इजाजत है? क्या माज़ी बईद में, माज़ी करीब में, दौरे नबूवत में और दौरे खिलाफत में, किसी और दौर में, किसी इस्लामी मुल्क में इस तरह खुदकुश बमबारों के जरिए शरीयत का नफाज किया गया है? सवाल ये भी है कि क्या ये मसला शरीयत के नफाज से ही हल होगा या कबायली रिवायात से? इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे, और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि तालिबान की जानिब से अपनी मुज़ाकराती टीम में सियासी और मजहबी रहनुमाओं के नाम देने का मकसद क्या हो सकता है? क्या इसका मकसद ये है कि किसी नाकामी की सूरत में तालिबान को ऐसे लोग मिल जाएं जो हुकूमत को मौरूद इल्जाम ठहरा सके और किसी सख्त फैसले के लिए कौम को मुत्तहिद करने का ख्वाब पूरा ना हो सके? और अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो इसकी क्या वजह हो सकती है? आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी रहनुमा हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपका ताल्लुक वहदतुल मुस्लिमीन से है। हमें कारी हनीफ जालंधरी साहब मजहबी रहनुमा हैं, ज्वाइन किया है वफाकुल मदारिस से, आपका ताल्लुक है। PMLN से तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर एनालिस्ट हैं अयाज अमीर साहब, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। अब क्या ख्याल है, तालिबान की जानिब से जो मुज़ाकराती टीम का ऐलान किया गया है उसमें उन्होंने खुद अपने लोगों को नामजद क्यों नहीं किया? क्योंकि जो नाम हैं वो ये है ना कि इमरान खान साहब का नाम, मौलाना समीउल हक, मौलाना अब्दुल अजीज हैं, प्रोफेसर इब्राहिम और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हैं। अपने नाम अपने लोगों को क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि तालिबान ने बड़ी जहानत का, दूरंदेशी का सबूत दिया है, सियासी बसीरत का, और सियासी बसीरत का भी सबूत दिया है। अब उनकी तरफ से जो नाम पेश किए गए हैं वो वही लोग हैं जो आल पार्टीज़ में गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने पूरी तरह से मैंडेट गवर्नमेंट को दिया था कि आप मुज़ाकरात करें जी। और इनमें से बहुत सारों के हवाले से, बल्कि सभी वो अफराद हैं जिनके बयानात वक्तन फ़वक्तन तालिबान की हिमायत में आते रहे हैं और तालिबान को इससे बड़ी तक़वियत मिलती रही है। लिहाजा पहली बात तो ये है कि अगर ये लोग तालिबान की तरफ से मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से वो 4 अफराद हिस्सा लेंगे, तो अमली तौर पर होगा ये कि ये अफराद कम अज़ कम गवर्नमेंट के मुकाबले में खड़े होंगे, और उसके बाद जब मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात आगे बढ़ेगी, अगर ये मुज़ाकरात किसी नतीजे तक पहुँचने के काबिल हुए, जो कि कहीं पर भी नजर नहीं आता, तो अगर किसी नतीजे तक पहुंचे तो फिर क्रेडिट तो तालिबान वाले ले लेंगे
لیکن اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو کم از کم طالبان کے فیور میں یہ تمام پارٹیاں ایک پیج پر کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گے بھئی ہم نے مذاکرات کیے اور گورنمنٹ نے اس کو نہیں مانا اور سبوٹاج ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اس کے بعد آپریشن کا کوئی بھی آپشن جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن پروفیسر ابراہیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کون کس کا نمائندہ ہے یہ وقت کے ساتھ جو ہے یہ چیز ثابت ہو جائے گی، تو آپ نے بھی جو بات کی، تو کیا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے کندھے کے اوپر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں؟ عملی طور پر تو ایسا ہی ہو رہا نا، اس وقت جو ہے اس پارٹی میں، اس 5 رکنی ٹیم میں طالبان کی طرف سے خود طالبان کے ریکگنائزڈ جو لیڈرز ہیں وہ تو کوئی بھی شامل نہیں ہو رہے، یا جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں، یا جمعیت علماء اسلام کے ہیں، یا تحریک انصاف کے ہیں، یا لال مسجد کے ہیں۔ اگرچہ عام پرسیپشن معاشرے کے اندر یہی ہے کہ یہ سارے طالبان کے فیور میں بیانات دینے والے لوگ ہیں اور ان کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جب مذاکرات آگے بڑھیں گے تو ہوگا یہ کہ طالبان پر الزام نہیں آئے گا، جو بھی الزام آئے گا وہ گورنمنٹ پر آئے گا اور ان تنظیموں پر آئے گا، اور یہ بھی پھر گورنمنٹ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے طالبان کے فیور میں جب مذاکرات ناکام ہوں گے۔ ٹھیک ہے ایاز امیر صاحب، پھر یہ جو مذاکراتی ٹیم کا اعلان، کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے طالبان کی جانب سے 5 رکنی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ طالبان کی سیاسی بصیرت کا ثبوت ہے؟ ایاز امیر صاحب، میرا تو خیال ہے کہ لکی ایرانی سرکس میں زیادہ سنجیدگی دکھائی دیتی ہے بنسبت اس کے جو یہ طالبان کر رہے ہیں۔ بھائی جو 4 آدمی پہلے ہی گورنمنٹ نے نامینیٹ کیے تھے، رحیم اللہ کو آپ بتا دیں جرنلسٹ ہیں، مستند اچھے جرنلسٹ ہیں، باقی سارے کے سارے ان کی حمایت اور انہی کا نقطہ نظر بولنے والے لوگ ہیں۔ تو اگر طالبان نے کچھ اپنی سیریسنس دکھانی ہوتی تو اسی 4 پہ اکتفا کر لیتے، اور وہ جو حضرت عرفان صدیقی صاحب کی کمیٹی ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرتے۔ یہ تو جمیلے میں ڈال کے مذاق کرنے والی بات ہے۔ یہ جو 4-5 ہے کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں، میرا یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ٹیم میں یہ شامل ہوں۔ ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے پہلے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب چیز کلیئر ہو گئی ہے۔ ہاں، آپ یہ وضاحت کر رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ہوں گے۔ اگر انہوں نے ان کی طرف سے ہونا ہے اور اسی طرف کے لوگ حکومت نے کیے ہوئے ہیں، تو پھر تو یہ ایک سرکس اور تماشا ہوا، نہ کہ سیریس مذاکرات۔ کہیں دنیا میں ہمیں اور تو ایسی نظیر نہیں ملتی کہ اس قسم کے مذاق کی بنیاد پہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ کسی صلح صفائی یا کسی اور کنکلوژن یا نتیجے پہ پہنچے۔ تو مذاق ہی ہم نے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں گے۔ قوم ویسے ہی ایک عجیب کیفیت میں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بس عمران خان صاحب بھی کچھ تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں اور کنفیوز ہیں کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ سنجیدگی کی آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ یہ مذاق سے کم نہیں ہے۔ میں قاری حنیف جالندری صاحب آپ سے میں چاہوں گی کہ کیا آپ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ طالبان سنجیدہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو ابھی یہ بات معلوم ہوئی کہ طالبان نے ان حضرات کے نام تجویز کیے ہیں، اور مجھے ابھی تک اس بات میں تردد ہے کہ کیا واقعتاً انہوں نے ان کو نامزد کیا ہے یا یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کو حکومت اپنی مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنائے اور ان کو بھی شامل کیا جائے۔ مگر آپ ظاہر ہے کہ بڑے وثوق سے یہ بات فرما رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو کنفرم کر دیا ہے، کنفرم کر دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر طالبان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور طالبان کو اپنی ایک ٹیم تشکیل دینی چاہیے۔ یہ اس بات کے لیے تو ضرور تیار ہوں گے کہ یہ کہیں پر ڈیڈ لاک آتا ہے تو یہ اس میں تعاون کریں، اور کہیں پر بھی کوئی ایسی کوئی مرحلہ آتا ہے جس میں ان کی مشاورت کی یا رہنمائی کی یا تعاون کی ضرورت ہو تو یہ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ خود بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ جتنے لوگوں کے نام انہوں نے بتائے ہیں، ان میں سے شاید کوئی ایک بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ہم طالبان کی طرف سے نمائندہ بن کر جو ہے وہ مذاکرات کریں۔ اس لیے میں معلومات میں اضافہ کرتا ہوں جالندری صاحب، عمران خان صاحب کے علاوہ عبدالعزیز صاحب نے، سمیع الحق صاحب نے، کفایت اللہ صاحب نے اور پروفیسر ابراہیم سب نے اعتراف کیا ہے کہ ہم سے رابطہ ہوا ہے اور ہم اب ان کی طرف سے مذاکرات کریں گے، لیکن ان سے پہلے بات چیت کریں گے کہ آپ کی شرائط کیا ہیں، کن شرائط پر ہم ان سے مذاکرات کریں گورنمنٹ سے۔ جی اچھا، یہ مولانا شہیدی صاحب نے یہ بات فرمائی۔ ویسے میں نے آج جو مولانا عبدالعزیز صاحب کا بیان
بلکہ گزشتہ روز بھی پڑھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے معذرت کی ہے. یہ آج کی میرا موقف اس سلسلے میں میرا موقف یہ ہے کہ طالبان کو ان اپنے ایسے نام دینے چاہیے جو طالبان کے اندر سے ہوں اور طالبان کے معاملات کو وہ جانتے ہوں تاکہ مذاکرات صحیح معنوں میں اس کی پیش رفتوں اور مؤثر انداز میں جائیں. یہ لوگ معاون تو بن سکتے ہیں. جی اب اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم اس وقت کیا سمجھیں, اس وقت کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ آپ نے کہا نا کہ اپنے ہی اندر سے کچھ لوگوں کے ناموں کو دینا چاہیے تھا جو ان کے مطالبات کو, ان کے ارادوں کو, ان کے خیالات کو, ان کے نظریات کو سمجھتے ہوں, انہیں پتا ہو. تو اب کیا سمجھا جائے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس سلسلے میں جو حکومت کی مذاکراتی ٹیم ہے یہ بنیادی ذمہ داری اس پر آتی ہے کہ وہ مذاکراتی کمیٹی رابطہ کرے اور رابطہ کر کے طالبان سے یہ کہے کہ آپ ایسے لوگوں کے نام دیجئے جو طالبان کے آپ کے اپنے سے تعلق رکھتے ہوں تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں. دیکھیے یہ بات بھی ریکارڈ پر میں اپنی رائے سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگوں کے انہوں نے نام دیے ان کا موقف یہ ضرور رہا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, مذاکرات ہونے چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے, لیکن بہرحال طالبان اپنے علاقے کے اور باقی معاملات کو خود زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ مذاکرات اگر نتیجہ خیز کرنے ہیں, بامقصد کرنے ہیں, تو میرے نزدیک اس طرح شاید مذاکرات نتیجہ خیز اور بامقصد نہیں ہوں گے. ٹھیک. طلال جوہری صاحب, آپ کیا کہتے ہیں صورتحال پہ؟ کیا حکومت کی جانب سے اب تک کوئی رابطہ ہوا ہے, کوئی اپڈیٹ اس حوالے سے آپ کے پاس ہے؟ اور یہ جن تمام لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں, وہ جو 5 لوگ انہوں نے شامل کیے ہیں, تو یہ ان سب کا تعلق تو عوام سے ہے, پھر یہ کس کی نمائندگی کریں گے, عوام کی یا طالبان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس دن پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آئے تمام جماعتوں نے یہ اعادہ کیا کہ وہ آج سے پازیٹیولی مذاکرات کے حوالے سے بات کریں گے, اور کیونکہ میں بھی اس کا حصہ ہوں, اس حکومت کا حصہ ہوں, میں تو اپنے صاحبان جو اس وقت میرے ساتھ ہیں. طلال جوہری صاحب صرف 1 منٹ, پروفیسر ابراہیم صاحب جو ہیں وہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے یہ کنفیوژن دور کر لیتے ہیں. پروفیسر ابراہیم صاحب, آپ بتائیں گے یہ جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی انہوں نے اناؤنس کی ہے 5 ناموں میں, اور اس میں آپ کا نام بھی شامل ہے, تو جو کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے ذرا اس کو کلیئر کر دیجیے گا پلیز. جی, کیا کنفیوژن ہے؟ کیا آپ ایگری ہیں اس چیز سے کہ طالبان کی جانب سے آپ مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں اور مذاکرات کریں گے اب حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے؟ جی بالکل, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کامیاب مذاکرات ہو اور سنجیدگی سے وہ مذاکرات چاہتے ہیں اور ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے. ٹھیک. تو آپ کے خیال میں انہوں نے اپنے نمائندوں کو کیوں نامینیٹ نہیں کیا؟ اس وقت کچھ مشکلات ہیں اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ ان کا فوری طور پہ شاید جواب نہ مل سکے, لیکن انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں مستقبل قریب میں سب سوالات کے جواب بھی مل جائیں گے. اور یہ تو ان سے بھی پوچھا گیا ہے اور انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ ان 5 افراد پہ انہوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور اصل میں یہ سوال کہ ہم کن کے نمائندے ہیں کن کے نہیں ہیں, یہ سوال زیادہ اہم نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حیثیت اور ہمارا کردار خالص بالخیر کا ہے اور اس ملک میں امن لانے کے لیے کوشش ہے, اس کوشش میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروفیسر ابراہیم صاحب. جی طلال جوہری صاحب, ذرا بات اپنی مکمل کر لیں. انہوں نے ایگری بھی کر لیا ہے, وہ طالبان کی جانب سے مذاکرات کریں گے. انہوں نے کہا ثالث کا, رابطہ کار کا ہمارا جو ہے وہ کام ہوگا. تو پھر مذاکرات کون کرے گا؟ مذاکراتی ٹیم کمیٹی. یہ تو انہوں نے تھوڑا سا مسامحے سے کام لیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اب 2 فریق ہیں, ایک طرف ریاست ہے, دوسری طرف طالبان ہے. ریاست کی طرف سے 4 نام ہیں اور طالبان کی طرف سے 5 نام ہیں, اور ان 5 ناموں میں عمران خان صاحب نے ابھی ایگری نہیں کیا, انہوں نے نہیں کیا, لیکن باقی 4 شخصیات نے ایگری کیا ہے کہ وہ طالبان کی نمائندگی میں بات چیت کریں گے. ثالث نہیں, کوئی ثالث نہیں ہے یہاں پر, 2 فریق ہیں. ٹھیک. جی طلال جوہری صاحب, بات مکمل کر لیں اپنی. دیکھیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو صاحبان ہیں تمام قابل عزت ہیں. اس دن یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت آج کے بعد پہلے بہت تنقید بھی کر لی, بہت ایک دوسرے پر کیچڑ بھی اچھال لیا, مثبت انداز میں بات ہوگی. میں اسی میں بات کروں گا. ان 5 ناموں سے ایک بات تو بالکل ظاہر ہے جو کہ بار بار آتی رہی کہ وہ لوگ جو کہ وفاق کو نہیں مانتے, دستور پاکستان کو نہیں مانتے, اس سے مذاکرات کیسے؟ ان 5 لوگوں میں تو زیادہ تر نے حلف بھی اٹھایا, اس پاکستان کا نمائندے بھی رہے اور آج بھی وہ اس حکومت کو, اس سٹیٹ کو مانتے ہیں. سیکنڈلی,
ان لوگوں سے یہ بھی اظہار ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی سخت گیر لوگ اپنے آگے نہیں لے کے آئے، بلکہ وہ لوگ لے کے آئے جو کہ معاملے کو حل کی طرف پہنچائیں۔ تو میرا خیال یہ پوزیٹیو چیزوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے، پوزیٹیو سائیڈ کو دیکھنا چاہیے، اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اب وہ واقعہ ہی اس کا کچھ رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو بات دونوں فریقین کے دوران طلعت جوہری صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے کہا پوزیٹیو طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ ایاز امیر صاحب آپ نے پروفیسر ابراہیم صاحب کی بات سنی، تو کیا اب آپ کا بھی کنفیوژن دور ہو گیا ہے؟ اور طلعت جوہری صاحب جو کہہ رہے ہیں پوزیٹیو چیزوں کو دیکھیں، تو یہ تو ان کی سنجیدگی ہے، سنجیدگی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ پھر مذاق اس کو کہہ رہے تھے؟ مجھے آپ بتا تو دیں کہ اس میں پوزیٹیو چیز ہے کیا؟ ایسے کبھی مذاکرات ہوئے ہیں؟ جی طلعت جوہری صاحب ذرا پوزیٹیو چیز بتانا چاہیں گے آپ، تو پھر آگے چلیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے سخت گیر نہیں ہیں جیسے کہ طالبان کے بہت سارے رہنما، نمبر 1۔ سیکنڈلی یہ وفاق کو، دستور پاکستان کو ماننے والے 5 لوگ ہیں، اس میں شک نہیں۔ کچھ سابق نمائندے رہے ہیں، کچھ اس وقت ہیں، تو یہ پوزیٹیو چیزیں ہیں، اور یہ میرا خیال بڑی بنیادی چیزیں تھی اگر مذاکرات کو آگے لے کے جانا ہے تو۔ ٹھیک، جی علامہ صاحب، جی جلانی صاحب میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں۔ جی علامہ صاحب۔ دیکھیے طلعت چودھری صاحب خوبصورت بات کر رہے ہیں، چونکہ حکومت کی طرف سے انہوں نے بات کرنی ہے تو ظاہر ہے حکومت کی طرف سے تو انہوں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی، اور حقائق کو بھی وہ بھی جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ 5 افراد جن کا انہوں نے تعین کیا ہے، ان میں سے 4 افراد ایسے ہیں جو کسی نہ کسی مرحلے پہ آپ کی قومی اسمبلی کا رکن اور اس طرح کے عہدوں پہ رہے ہیں۔ ایک صاحب جو ہے ظاہر ہے لال مسجد کے امام ہیں، اور ان کا جو ماضی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا آپ جب کہتے تھے کہ حکومتی رٹ کو تسلیم نہ کرنے والے لوگوں سے مذاکرات نہ کریں، تو کیا آپ کی مراد یہ لوگ تھے یا طالبان تھے؟ طالبان آج تک آپ سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں شریعت نافذ کرو، اور وہ شریعت جس کو وہ شریعت کہتے ہیں، ایک۔ دوسری بات، وہ پاکستان کے طول و عرض میں خودکش حملوں اور بم دھماکوں میں ملوث رہے ہیں، اور کہتے رہے ہیں کہ پاکستان ایک غیر اسلامی اسٹیٹ ہے اور ہم اس کو اسلامی بنائیں گے اور اس کو اپنی شریعت کے مطابق ڈھالیں گے۔ اور اگلی بات، نفاذ شریعت کے حوالے سے جو آج تک معاہدے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے ببانگ دہل یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ایک اسٹیٹ کے طور پر، اسلامی اسٹیٹ کے طور پر نہیں مانتے، اس آئین کو نہیں مانتے، اس قانون کو نہیں مانتے۔ اسی جو بات ہو رہی ہے وہ طالبان کی ہو رہی ہے، ان شخصیات کی نہیں ہو رہی جن کو آج طالبان نے نمائندہ بنایا ہے، اور وہ بھی جیسے جلانی صاحب نے فرمایا اور حقیقت پسندانہ بات ہے۔ میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک بات۔ جی ایڈ کر لیں۔ جی دیکھیے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک سٹانس تھا، لیکن ان کے نمائندے منتخب کرنے سے لگتا ہے کہ اب وہ مذاکرات میں سیریس ہیں، وفاق کو مانتے ہیں، پاکستان اور اس کے دستور کو مانتے ہیں، اور یہ پوزیٹیو چیزیں ہیں۔ وہ سخت گیروں لوگوں کو بہت زیادہ جو سخت موقف رکھتے ہیں انہیں آگے لانے کی بجائے انہوں نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تھوڑی سی بات آگے لے کے چلیں، کیونکہ ہم نے طالبان کی جو مذاکراتی ٹیم کا انہوں نے اعلان کیا اس پہ تو بات ہو گئی۔ حنیف جالندری صاحب، جو مذاکراتی ٹیم جو کمیٹی حکومت کی جانب سے بنائی گئی ہے، کیا اس کی کیپیبلٹیز، اس کی کمپوزیشن، اس کی سلیکشن، اس کی افادیت سے آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ اس کمیٹی میں علماء کی نمائندگی نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ اس ٹاسک کو مکمل کر لیں گے؟ دیکھیے، پہلے تو میں اس پہلے موضوع کے حوالے سے ذرا اتنی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پروفیسر ابراہیم صاحب نے جو بات فرمائی ہے اس سے ذرا تھوڑی سی ابہام دور ہوا ہے اور کچھ تھوڑا سا کنفیوژن دور ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ طالبان نے باقاعدہ باضابطہ پہلے ان حضرات سے رابطہ کیا ہے، ان کی رضامندی معلوم کی ہے، پھر ان کے نام دیے۔ یہ بات اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھی۔ اگر یہ بات واقعتاً درست ہے، ظاہر ہے پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں ذی شخصیت ہیں تو وہ درست فرما رہے ہیں، تو اگر طالبان کا ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے تو پھر یقیناً اس پر امید کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوگا، یہ تمام سوالات انہوں نے ان کے سامنے رکھے ہوں گے۔ اور ایک بات بہرحال یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ مشکلات کا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی قریب میں جب مذاکرات کی بات شروع ہوئی تھی میں اس مذاکراتی عمل کا حصہ تھا، اور مجھے معلوم ہے کہ پیش رفت کافی حد تک ہوئی تھی، اور پھر ایک ڈرون حملے نے اس مذاکراتی عمل کو سبوتاش کر دیا تھا۔ اب انہوں نے اگر ایسے لوگوں کے نام دیے ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں، جن کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں، اور انہوں نے پورا مینڈیٹ لیا ہوگا اور اگر اعتماد لیا ہے تو مزید وہ لیں گے، تو
اس میں امید رکھی جانی چاہیے کہ شاید یہ بات چیت آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے. اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو انہوں نے 5 نام دیے ہیں ان میں مولانا سمیع الحق صاحب وہ نام ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو خود معلوم ہے کہ چند دن پہلے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کو خصوصی طور پر بلایا, ان کو مینڈیٹ دیا اور ان سے کہا کہ آپ طالبان سے رابطہ قائم کریں, اور آپ کے سامنے وہ ساری صورتحال ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مولانا سمیع الحق یہ وہ لوگ ہیں جن کو حکومت نے بھی اعتماد کا اظہار کیا اور طالبان نے بھی اعتماد کا اظہار کیا. تو یہ ہمارے لیے ایک خوشائند بات ہے کہ اگر ایسے لوگ آ جائیں جن پر فریقین کا اعتماد ہو. جہاں تک حکومت کی مذاکراتی کمیٹی, جی میں عرض کرتا ہوں, جہاں تک حکومت کی مذاکراتی 4 رکنی کمیٹی کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں جہاں دیدہ لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, خطے کی صورتحال کو جانتے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی ان کے روابط ہیں اور طالبان کے اندر بھی ان کے بارے میں اچھی رائے اب تک جو میری معلومات ہیں وہ ہیں. اس لیے وہ مذاکراتی کمیٹی کے بارے میں تو الحمدللہ مطمئن ہوں کہ جن 4 افراد کا اور شخصیات کا انتخاب ہوا وہ قابل اعتماد ہیں اور ان کی آواز ایک مؤثر ہے. البتہ جہاں وہ 4 رکنی مذاکراتی کمیٹی محسوس کرے کہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی یا مذہبی شخصیات یا جماعتیں یا کچھ لوگوں کی ہمیں تعاون کی, تو مجھے امید ہے کہ وہ یہ مذاکراتی کمیٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے اور وہ جس کو مناسب اور ضرورت سمجھیں گے وہ ان سے تعاون لیں گے. ایاز امیر صاحب, آپ نے سب کی رائے سنی, ہم نے جو طالبان کی جانب سے کمیٹی اناؤنس ہوئی ہے اس پر بھی بات کی. میں چاہوں گی جو مذاکراتی کمیٹی گورنمنٹ کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہے اس کے بارے میں ذرا اس کی کیپیبلٹیز کے بارے میں بھی آپ بتائیے گا کہ کیا گو کہ اس میں علماء کی کوئی نمائندگی نہیں ہے, ماضی میں جو معاہدے ہوئے ہیں اس میں علماء کچھ نہ کچھ کردار ادا کرتے رہے ہیں, تو کیا یہ کچھ اثر ڈال سکیں گے طالبان پر, امن کے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچا سکیں گے؟ کتنی با اثر لگ رہی ہے آپ کو یہ بھی؟ دیکھیے, جو بھی مذاکرات کہیں بھی ہوتے ہیں, امریکہ میں, ویتنام میں, الجیریا میں, جہاں بھی وہ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. اس میں کسی کی قابلیت یا نیت یا خوش دلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے خامخواہ ہوا میں سے 4-5 نام دے دیے ہیں, اگر مذاکرات پہ بات پہلی ہوتی ہے سیز فائر ہو, یہ کوئی ضمانت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ ڈیلیور طالبان کی طرف سے نہیں کر سکتے. اب یہ کہنا بڑے جید علماء ہیں, ان کے بڑے رابطے ہیں, فلانے ہیں, ڈمکانے ہیں, بہت ہوں گے, فرشتے ہوں گے یہ, لیکن فرشتے بھی ہوں, ان کے پاس طالبان کا مینڈیٹ نہیں ہے. طالبان کی طرف سے یہ ضمانت نہیں دے سکتے. اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی آپ اپنی بمباری ختم کر دیں, یہ کریں وہ کریں, یہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ سارا مذاق ہے جب تک اس کو آپ تھوڑی زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں. ٹھیک ہے, ایک بات اور کلیئر کر دیں, میں پھر آپ کا مجھے اس پہ رسپونڈ کرنے دیجیے گا. جی پلیز کیجیے گا, اور یہ بتا دیں جو بات انہوں نے کی ہے کیا گارنٹی ہے کہ یہ حتمی مذاکرات ہوں گے, کامیاب بھی ہوں گے اور کوئی ڈرون اور سبوتاج نہیں ہوگا؟ پارس, ایاز میر صاحب تو بہت ہی منجے ہوئے بڑے سمجھدار آدمی ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ بات کو کس طرح دیکھیے, جب کوئی 2 لوگ کوئی معاملہ ہو, کوئی اپنے نمائندے آگے لائے جاتے ہیں کسی پنچایت میں کسی دوسرے میں, تو اختیارات یقیناً ان کے پاس ہوتے ہیں, یقیناً وہ فریقین کا اعتماد آپ کو رکھتے شاید ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس بندوق ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, یہ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں, یہ دیکھیے نا, ایک بندوق والے آدمی نے اپنا نمائندہ بھیج دیا کہ یہ ہمیں مذاکرات کرے, تو ان کو اعتماد ہے. آپ نے تو ابھی بات کی ہے ابراہیم صاحب سے, انہوں نے کہا انہوں نے ہمارے پہ اعتماد کیا ہے, ہم مذاکرات کریں گے. کمال کرتے ہیں آپ اس سے آگے کی نیگیٹیوٹی نکالتے رہیں گے تو میرا خیال ہے تو پھر تو کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا. ایاز امیر صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں راستہ کلیئر ہوگا تو دیکھیں گے, تو کیا یہ نیگیٹیوٹی جو وہ کہہ رہے ہیں آپ نکال رہے ہیں, اس کو نہ نکالیں, آپ بھی اس کو پوزیٹیو دیکھیں, چونکہ آپ نے تو اپنے کالم میں بھی یہ لکھا نا کہ اسلام آباد کا لب و لہجہ بدلنا چاہیے. کیا کمی لگ رہی ہے آپ کو؟ کیا اگر مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے تو یہ آپ لب و لہجے کی کمزوری اس کو سمجھ رہے ہیں پھر حکومت کی جانب سے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 4-5 نام دیے ہیں, ان کو آیا انہوں نے اتھارٹی دی ہے؟ طالبان کہہ دیں کہ ہماری طرف سے یہ سیز فائر بھی کر سکتے ہیں, باقی چیزیں بھی کر سکتے ہیں, ایسا کوئی عندیہ نہیں ملا. یہ سارے کے سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, طالبان اپنے پہاڑوں پہ ہیں, ان سے کیا رابطہ ہوا ہے ان سے بتا دیں. یہ پروفیسر ابراہیم صاحب نے بھی کہا کہ ہم پہ ان کا اعتماد ہے, لیکن اس سے زیادہ پارس انہوں نے کہا ہے, ہم سے انہوں نے رابطہ بھی کیا ہے, یہ بھی ابراہیم صاحب نے کہا ہے.
نہیں پارس صاحبہ آپ ذرا یہ پوچھئے ایاز امیر صاحب سے کہ ایاز امیر صاحب ایک سوال آپ لے لیں، جالندری صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی جالندری صاحب آپ پلیز پوچھئے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ایاز امیر صاحب سے کہ حکومت کی جو 4 رکنی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے بارے میں بھی کیا ایاز امیر صاحب یہ سوال اٹھائیں گے کہ ان کے پاس حکومت کا مینڈیٹ ہے؟ کیا اگر ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ حکومت کی طرف سے بھی یہ گارنٹی دیں تو وہ اس کا ہوں گے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گارنٹی دے سکیں؟ سیز فائر تو دونوں طرف سے ہوگا، کاروائیاں دونوں طرف سے بند ہوں گی، تو کیا اگر ان 5 رکنی کمیٹی کے پاس مینڈیٹ ہے تو کیا اس 4 رکنی کمیٹی کے پاس بھی مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال بھی ضرور ایاز امیر صاحب ذرا پلیز اس کا بھی جواب دے دیں. پر دیکھیے یہی تو تنقید اس 4 ممبر کمیٹی پہ ہوئی ہے، عرفان صدیقی والی جو کمیٹی ہے. ان کے بارے میں پہلے دن سے ہی میڈیا میں، اخبارات میں، ایڈیٹوریلز میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کون سی اتھارٹی ہوگی، یہ کیا منوا سکیں گے. اس میں فوج کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، اس میں ISI کا نمائندہ نہیں ہے، اس میں باقی ایجنسیز کا فارس مجھے رسپونڈ کرنے دیں، ان کو بات تو مکمل کرنے دیں. طلال جوہری صاحب. جی ایاز امیر صاحب. جی حالانکہ پرائم منسٹر نے کہا ہے ہم ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں، کم از کم یہ کہا ہے، لیکن طالبان نے تو وہ بھی زحمت گوارا نہیں کی. اب دیکھیے اگر طالبان واقعی اس میں ہوتے، حکومتی طرف سے اگر کمزوری بھی ہوتی تو اگر وہ کہہ دیتے ہماری نمائندہ جو ہے جو مذاکراتی ٹیم میں شاہد اللہ شاہد بھی ہیں، تو پھر سارے کہتے ہائے یہ تو سیریس بات ہے، اس کو کوئی سیریسلی لے گا نہیں. چلیں ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا ایاز امیر صاحب سینئر تجزیہ نگارین کرنے کے لیے. میں ایک بریک لے لوں. علامہ صاحب آپ اپنی بات بھی کیجیے گا. طلال جوہری صاحب آپ کو موقف بھی بریک کے بعد لیتی ہوں، اور یہ بھی ذرا بات کریں گے کہ اس وقت مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ لگ کیا رہی ہے، نظریات، خیالات یا ارادے. بات کریں گے اس پہ بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. ہمیں علامہ طاہر اشرفی صاحب نے بھی پروگرام میں جوائن کیا. علامہ صاحب بہت شکریہ اور اپنا موقف دینا چاہ رہے ہیں. جی علامہ صاحب، کچھ یہ جو مذاکراتی کمیٹیاں بنی ہیں دونوں جانب سے، کچھ عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو حکومت نے جن لوگوں پر اعتماد کیا ہے یا جن لوگوں کو کمیٹی میں شامل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک شخص تو ایسا ہے کہ جس کے والد کے شاگرد ہیں ملا فضل اللہ، اور لاکھوں شاگرد ہیں مولانا طاہر پنجپیری کے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کا ہمیشہ بطور ایک صحافی بڑا احترام کا تعلق ہے سب لوگوں سے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کمیٹی کوئی ہمیں ایک آدھ دن میں کوئی فیصلہ دے دے گی کہ ایسا ہونے والا ہے یا ویسا ہونے والا ہے. یہ تو ابھی ایک آغاز ہے رابطے کا. لیکن مجھے ایک خوشی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے خود اس میں جو دلچسپی کا اظہار شروع کیا ہے، اور وہ روزانہ کی بیس پہ اس پہ جو اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی خوش کن بات ہے. آپ کے کئی پروگراموں میں میرا یہی مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب خود اس کو دیکھیں، یہ وزیر داخلہ کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جن لوگوں کو نامزد کیا ہے طالبان نے، ان کے علاوہ بھی لوگوں کو طالبان کو نامزد کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں ان میں سے کوئی پروفیسر صاحب نے، مولانا سمیع الحق صاحب نے اگر قبول کیا بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ تحریک طالبان پاکستان کے نمائندہ ہے یا تحریک طالبان پاکستان اپنے نمائندہ دے گی؟ یہ ایک الگ بات ہے. یہی تو کنفیوژن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جیسے شہیدی صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، ہم سب کو ایک امن کی امید رکھنی چاہیے. اس لیے ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ آگے بڑھیے. خود وزیر اعظم صاحب نگرانی کر رہے ہیں، اور ہم نے تو کل جو ہے یوم امن منایا ہے، پاکستان علماء کونسل نے دعائیں کی ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے. طاہر اشرفی صاحب سب دعا کر رہے ہیں، سب مذاکرات کے حوالے سے دعا گو ہیں. آپ کتنے پر امید ہیں؟ میں آج کی صورتحال کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہیں پھر ماضی کی طرح کھیل نہ بن جائے، کیونکہ آج شام سے جو کچھ میں ذرائع ابلاغ پہ دیکھ رہا ہوں اس سے میں کافی
ٹھیک ہے۔ جو میری خوشی تھی جی۔ وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ میری یہ درخواست ہے سیز فائر سے پہلے زبان بندی ہو جائے، جی زبان بندی ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ چلیں بہت مگر ایسا نہ ہو کہ ہم اچھی امیدیں ہی لے کے رہ جائیں، حالات کسی اور طرف چلے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، حنیف جانوی صاحب، آپ کچھ اس میں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب دعا کر رہے ہیں، ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ دوا سے زیادہ دعا اور انحصار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس جنگ میں بھی گئے تو پہلے بھی آپ نے دعا کی، درمیان میں بھی دعا کی، ہر مرحلے پر آپ نے دعائیں کی، بلکہ آپ تو نمازوں کے اوقات میں جنگ بھی روک دیتے تھے تاکہ نماز پڑھیں اور پہلے اس میں اللہ سے مدد مانگیں اور پھر اس کے بعد آپ جنگ شروع کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے دعا تو پوری قوم کو کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے ملک کو اس خون ریزی سے، دہشت گردی سے چھٹکارا ملنا چاہیے۔ ملک دشمن، اسلام دشمن قوتیں ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہ رہی ہیں، یہاں پر خاندان کے خاندان اجڑ گئے ہیں، کسی کی جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، اور اسلام دشمن اور ملک دشمن قوتیں جو ہیں وہ لڑاؤ اور حکومت کرو والے اپنے فلسفے پر ہمارے ملک کو خانہ جنگی کی آگ میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ابھی ایک کام کا آغاز ہو رہا ہے، ہمیں اس سلسلے میں ذرا تھوڑا محتاط ہونا چاہیے، ابھی ہمیں اپنی عدالتیں لگا کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کے کندھوں پر بھی بہت بڑا بوجھ آیا ہے، اور یہ جو حکومت طالبان نے نمائندے نامزد کیے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں آپ اس بات کی ذرا توقع رکھیں کہ ان کو آپس میں مل بیٹھیں، 2-4 دنوں میں بات کھل جائے گی کہ صورتحال کدھر جا رہی ہے، آیا سنجیدگی کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی۔ اور اس میں آپ میں یہ کہوں کہ اس میں جو آپ نے کہا کہ 4 مذاکراتی رکنی کمیٹی جو حکومت نے بنائی اس میں علماء کیوں نہیں، مذہبی لوگ کیوں نہیں؟ مذہبی اور علماء لوگوں کا ان کی حمایت اور تعاون حاصل ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر وہ کسی ایک کو لیتے تو کہتے جی فلاں مکتب فکر کو لیا، فلاں مکتب فکر کو نہیں لیا، تمام کو لیتے تو شاید ان کے آپس میں نقطہ نظر میں بھی کہیں اختلاف ہوتا۔ تو اس طرح انہوں نے ایک طرح کے غیر جانبدار لوگ نہیں دیکھے نا، ہم نے تو پورے ملک کے اندر ایک وحدت پیدا کرنی ہے نا، پوری قوم کو متحد کرنا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو لوگ رکھے ان کے سیاسی وابستگی بھی نہیں اور ان کی کسی مذہبی وابستگی بھی نہیں، ان کی تو آپ سے وابستگی ہے، وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حکومت بھی صحافیوں پر اعتماد کر رہی ہے اور ملک اور قوم بھی آپ اہل صحافت پر اعتماد کر رہے ہیں۔ جی بہت اچھی بات یہ ہے امین شہیدی صاحب، تمام باتوں کے باوجود پھر وہی بات کہ پھر ان مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا لگ رہی ہے؟ اب دیکھیں گورنمنٹ بھی امن کو ایک موقع دینا چاہ رہی ہے اور طالبان کی جانب سے بھی جو مذاکرات ہیں آمادگی کا اس پر اشارے مل رہے ہیں، تو پھر یہ جو کچھ نہ کچھ یہ جو رکاوٹ کی بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا پھر نظریات، خیالات، ارادے پھر وہی چیزیں آ گئی؟ دیکھیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ پاکستان اس وقت ایک بحرانی صورتحال کا شکار ہے، اور اس بحرانی صورتحال سے نکالنے کے لیے انتہائی سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم غیر سنجیدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کے اس وقت مذاکرات کا ماحول بنایا جا رہا ہے، ہماری دعا ہے کہ کامیاب ہو جائے، لیکن دعاؤں سے تو کامیابی نہیں ہوتی جب تک گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ سامنے نہ رکھیں کہ کون کہاں پر کھڑا ہے اور کس طرح سے کھیل رہا ہے۔ اس وقت سردیاں ہیں، برف باری ہو رہی ہے، موسم خراب ہے، تو اس لیے تھوڑا سا وہ ریسٹ لینا چاہتے ہیں، ٹائم لینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مارچ اپریل نکلنے دیں اور اس کے بعد جو ہے موسم بہتر ہو جائے گا، پھر دوبارہ نیا کھیل شروع ہو جائے گا۔ اس وقت تک جو ہے اس کو یہ لمبا کرتے چلے جائیں گے۔ آج بھی پشاور میں امن لشکر پر حملہ ہوا ہے۔ جی ہاں، اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 2004 سے لے کر اب تک جتنے معاہدے ہوئے، کیا وہ معاہدے سیریس نہیں تھے؟ ان معاہدوں میں کیا فریقین کی طرف سے پوری ول کا اظہار نہیں کیا گیا؟ جبکہ اس وقت جو ہے فریقین میں براہ راست ادھر سے طالبان کے کمانڈر شامل تھے اور ادھر سے پاک فوج کے افسران شامل تھے۔ اس کے باوجود وہ جو معاہدے تھے ان معاہدوں پر بہت کم عرصہ شاید عمل درآمد ہو سکا، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ یہ کھیل شروع ہو گیا۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ ذرا بڑے سیناریوں میں دیکھیں نا، جو قوتیں طالبان کے پیچھے ہیں
जो कुव्वतें उनको असलहा दे रही हैं, जो कुव्वतें उनको पैसा दे रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए, वो कहीं आसमान से तो पैसे नहीं उतरते ना, जमीन से तो असलहा नहीं निकलता ना। तो अब जो कुव्वतें दे रही हैं वो तमाशा देखेंगी या वो इन मुआहिदों के बाद दोबारा अमल दरामद शुरू कर देंगे अपने मंसूबों पर? ठीक है, इसके लिए मैं ये समझता हूं कि आपको इंतहाई संजीदा और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कैसे बचें कौम को मजाक की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक, अहम बात ये है हनीफ जालंधरी साहब, मैं जरा तराज औरी साहब का भी ले लूं, फिर मैं आखिर में आपको भी मौका देती हूँ। तराज औरी साहब, अभी जो मुआहिदों की बात की गई है, तो देखिए मुआहिदे तो सही बात है माजी में भी हुए, इससे पहले भी हुए हैं, और फिर मुज़ाकरात भी उसमें नाकाम हुए, फिर वो मुआहिदे भी टूटे, लेकिन देखा ये गया है कि उसके बाद तालिबान जो है वो रीऑर्गेनाइज हुए हैं और ज्यादा टफ टाइम दिया है गवर्नमेंट को। तो क्या इस हवाले से भी कुछ सोच रहे हैं? देखिए, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर की उस दिन की पूरी स्पीच का मतन देखें तो उसमें वो तमाम इन जज्बात का और इन खदशात का इजहार किया गया था, और इस बात पे कोई भी इसको शक नहीं होना चाहिए कि गर्मियां हो, वो सर्दियां हो, वो कोई भी मौसम हो, जब स्टेट, पाकिस्तान की स्टेट अमन कायम करना चाहेगी तो अमन होगा। लेकिन हमारी पहली ये ऑप्शन है कि हम ये अमन बगैर खून खराबे के और मुज़ाकरात को एक और चांस दिया जाए। यही सवाल है, स्टेट कब चाहेगी, कितने खून खराबे के बाद? माजी के तल्ख तजर्बों से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और ये एक नेक नीति से मुखलस होकर ये एक और मौका मुज़ाकरात को दिया गया है। और इस मुज़ाकरात के पीछे सिर्फ नून लीग नहीं बल्कि बहुत सारी दूसरी जमातें, सिक्योरिटी फोर्सेस की फीडबैक शामिल है। हमारे जज्बात आपसे ज्यादा हमारी पार्लिमानी पार्टियों में सख्त थे, हमारे जज्बात भी उन पाकिस्तानियों की तरह ज्यादा उसी तरह गर्म जोश थे। लेकिन ये सुन के बहुत खुशी हुई, सबको जोश से नहीं, इस वक्त जोश से नहीं बल्कि हिकमत से काम लिया, और प्राइम मिनिस्टर ने दानिशमंदी से इस जोश को, इस जज्बात को दानिश और हिकमत के ताबे कर दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी तकरीर में ये बिल्कुल कहा था कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते हैं और स्टेट की रेट होनी चाहिए। बिल्कुल उनकी स्पीच में ये बातें भी थी। आखिरी कमेंट कीजिएगा हनीफ जालंधरी साहब, बात हम कर रहे थे कि जो पहले मुज़ाकरात नाकाम हुए और जो मुआहदे टूटे, तो फिर आपको पता है ना बाद में इल्जामात एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, इन चीजों से कैसे बचा जा सकता है? वो कौन सी गारंटीज हो सकती हैं जो इन चीजों से बचा सकती हैं? देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि इंतहाई संजीदगी का और नेक नियति का मुजाहरा होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, और हमें आलमी कुव्वतों और आलमी जो फोर्सेज हैं उनको भी एतमाद में लेना चाहिए। मेरा मौके पहले दिन से ये बात ये रही है कि जब तक आप बैनुल अक़वामी फोर्सेज को एतमाद में नहीं लेंगे शायद आपके मुज़ाकरात का प्रश्न हो सके। इसके साथ साथ मैं ये बात कहूँगा कि सीज फायर होना चाहिए और एक दूसरे के बारे में हमें अच्छा गुमान करना चाहिए। और आज मैं आपके प्रोग्राम के जरिए बता रहा हूँ कि आज मुल्क के जय्यद उलमाए कराम ने अल्लाह रसूल के नाम पर फिर अपील की है और ये दरख्वास्त की है कि ऐसी मनफी कुव्वतों पर नजर रखी जाए जो इन मुज़ाकरात को सबूताश करके इस पाकिस्तान को खाना जंगी में डालना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। मैं ये मीडिया से भी पारस अपील करता हूँ, वो भी मुस्बत कर, वो भी इसको मुस्बत काइंडली लें, मुस्बत ही ले रहे हैं। आप भी पॉजिटिविटी के साथ ही देखें जो मीडिया पे बात हो रही है। जी अलामा साहब, लास्ट कमेंट बता दें कि ये मुज़ाकराती अमल और इसके नतीजे में होने वाला मुआहदा अगर होता है तो नाकामी से कैसे बचाया जा सकता है? शॉर्ट। देखिए, मैं जिस संजीदगी का इस वक्त लेवल देख रहा हूँ, इसमें मुझे कोई मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नजर नहीं आते। मैं वाज़ेह तौर पर यह महसूस करता हूँ कि बहुत कम अरसे में ये बात दुनिया वालों के सामने आ जाएगी और फिर इस तमाम तर नाकामी का जो मलबा है वो दोबारा गवर्नमेंट पर गिराया जाएगा और उसमें यही जमातें जो इस वक्त तालिबान की तरफ से मुज़ाकरात के नाम पर आ रही हैं सामने, यही दोबारा तालिबान को बेगुनाह करार देंगी और हुकूमत को मुल्जिम करार देंगी। आप ये देख लीजिए। अल्लामा अमीन शेदी साहब, बहुत शुक्रिया। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। तलाल जौहरी साहब, जल्दी से बात कर लें, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मशदी साहब, आपसे तो हमें हमेशा अमन की बात की अपील है। यही रिजल्ट आप अभी ना अनाउंस करें काइंडली और मीडिया भी ना करे। मीडिया मैं कहता हूं बिल्कुल पॉजिटिव देखें, रिजल्ट ना निकालें वक्त से पहले। जब रिजल्ट इस तरह के आएंगे तो फिर हम हर तरह के हालात को तैयार है, फिक्र ना करें, अमन अब हर सूरत इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कारी हनीफ जालंधरी साहब, आपका भी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कमेटियां चाहे कितनी भी बन जाएं, मुल्क को, आवाम को सिर्फ अमन चाहिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।